ईद अनवार रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में आपके मेज़बान जवाद बाकिर आपके साथ है इस सहर ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद हैं दीनी स्कॉलर, उनका नाम है प्रोफेसर नवीद अहमद ज़ुबैरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कॉल पर मौजूद होंगे हाफिज़ सैयद ताहिर महमूद बुखारी साहब, जो कि अमीर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पंजाब के। वो हमारे साथ थोड़ी देर के बाद कॉल पर होंगे, शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं रोज़े के, हमने पिछली जो नशिस्तें हमारे साथ हुई हैं, स्टूडियो में आप मौजूद थे, उसमें हमने रोज़े के फ़वाइद के बारे में बात की है और रोज़े की वजह से आप किन किन बुराइयों से और किस तरह से बच सकते हैं। आपने जैसे गुज़श्ता नशिस्त में फरमाया कि 1 महीना देखिए और 11 महीने जो हैं वो किस तरह से, इसमें रूह की तरबियत कैसे हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फरहतान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, इस माह मुबारक के अंदर जहाँ अल्लाह तबारक व तआला अनगिनत अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाते हैं, बेशक बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश। अब ये हर शख्स का ज़र्फ होता है कि वो बरसती बारिश में से किस कदर वो ले सकता है और उससे फायदा उठा सकता है, किस तरह समेट सकते हैं, किस तरह इसको समेट सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ लूट सकता है, किस तरह लूट सकता है। बिल्कुल। इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जो रूह के लिए, बुनियादी तौर पर तो हमारी रूह ही है, जैसे कि कुरान हकीम ने कहा कि यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो इनको बता दीजिए कि रूह ये अल्लाह का अमर है। इंसान का ये गोश्त पोस्ट बॉडी ये तो खत्म हो जाना है कब्र के अंदर जाके, असल वो रूह है जिसे जन्नत में दाखिल होना है और उसे ही खुशी मिलनी है जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। बेशक रूह की जो हम तरबियत रोजे से लेती है, वो बुनियादी तौर पर हमारी रूह की अखलाकी तरबियत करता है। वाह। रोजा वो हमारी रूह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमु जुन्नतुन, कि रोजा एक ढाल है। आप अपनी अखलाकी तरबियत के लिए, इसका रूहानी, इससे फैज हासिल करने के लिए रोजे को ढाल बनाएं। जिस तरह लड़ाई के अंदर एक तलवार के साथ जो ढाल होती है, इंसान अगले वार से बचने के लिए, सामने वाले दुश्मन से वार से बचने के लिए वो ढाल को आगे कर देता है। तो फरमाया कि आप रोजे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। आपने रोजा रख लिया, जी जी बिल्कुल, आपके सामने कोई ऐसा मौका आया कि जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है। आप देखते हैं कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे मना फरमाया है, अब मेरी जान तो जा सकती है, मैं कट सकता हूं, मैं मर सकता हूं, लेकिन इससे मैं कभी फायदा हासिल नहीं करूंगा। ये हमारी रूह की अखलाकी तरबियत की जा रही है। आप बैठे हुए हैं, आपको याद आया कि नहीं, मैं तो रोजे के साथ हूँ, मैं ये जो जुबान से लफ्ज बोल रहा हूँ, इसका मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना है। खुद कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अब देखिए जवाद साहब, हम गौर नहीं करते, हम मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन कुरान हकीम ये बात इरशाद फरमा रहा है कि देखें, याद रखें कि जुबान से एक एक लफ्ज निकला हुआ क़यामत वाले दिन उसका आपने हिसाब देना है। अल्लाह। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये जो किरामन कातिबीन हमारे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, हर लम्हा बैठे हुए हैं, बल्कि इससे भी हम आगे चले जाते हैं कि ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि फरिश्ता तो फिर भी फरिश्ता है, लेकिन एक वो जात जिसे नींद तो क्या ऊंग तक भी नहीं आती, और वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, दुनिया के अंदर आप देखें काउंटलेस पत्ते हैं जो एक सेकंड के अंदर गिर रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि वो भी मेरी इजाजत और मेरे इल्म में होता है। आप यहीं से बात को कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हाफिज सैयद ताहिर महमूद बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोड्यूसर साहब, बुखारी साहब की आवाज दीजिएगा थोड़ी सी। अच्छा बुखारी साहब, बात चल रही थी रोजे के रूहानी फवाइद के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नवीद अहमद ज़ुबैरी साहब। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बड़ा खूबसूरत एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि रूह की अखलाकी तरबियत, यहीं से मैं कहता हूं कि आप भी बात को आगे बढ़ाइएगा।
جی ماشاءاللہ بہت زبردست بات کر رہے تھے زبیری صاحب. آپ کو آواز آ رہی ہے تو زبیری میں صاحب؟ یہ اس کے ساتھ زیادہ ایڈ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ فرض کی ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ اللہ کے قریب ہو جانا، تقرب الی اللہ. اور تقرب الی اللہ کا سب سے بہترین جو ہے وہ لعلکم تتقون، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ رمضان کے حوالے سے جو آیت نازل کی، اس میں بڑی واضح طریقے سے کہہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے. اور اصل جو روح کی پاکیزگی ہے یہی تقوی کا نام ہے. وہ اللہ تعالیٰ بھی انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھے، جو بھی عبادت کرے اس سے انسان کا اندر صاف ہو جائے. ایک تو ظاہری طور پر چیزیں ہیں، باطن صاف ہو جائے، باطن صاف ہو جائے. جی باطن صاف ہو جائے. اللہ یہی کہتا ہے نا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب انسان ہے. واہ بے شک. اور بے شک جی تقویٰ جو ہے اصل میں جب یہ حاصل ہو جاتا ہے، انسان جب متقی بننے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے تو اس وقت اس کا جو دل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کھٹکا سا، ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کیا ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں اس میں سب سے مین جو عبادت ہے وہ روزہ جو ہے اس کا تعلق ہی بالکل روح کے ساتھ ہے. واہ بے شک. اور جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ تم جتنی بھی عبادت کرتے ہو، جیسے قربانی ہے، اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ قربانی کے گوشت یا یہ خون وغیرہ میرے پاس نہیں آتے، میرے پاس تو اصل میں اس کی جو روح ہے وہ میرے پاس پہنچتی ہے، اور وہ تقوی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ہاں کسی کی برادری کے بڑے ہو جانا یا کسی انسان کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بھی سب سے عزت والا انسان وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس نے اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیا تو متقی بن گیا. میرے نزدیک عزت والا وہ انسان ہے. واہ سبحان اللہ. اور اسی طرح جیسے انسان کے جسم کو ایک غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسانی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور وہ انسانی روح کو جو غذا ملتی ہے وہ عبادات سے حاصل ہوتی ہے. اور روزے کے اندر سب سے زیادہ تعلق روحانی اس طرح بن جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ یہ نظر نہیں آتا کہ انسان نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوگا. اس کا اصل معاملہ بالکل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں اس کی روح کو جانتا ہوں کہ کس قدر اس نے میرے لیے رکھا ہے، تو ثواب بھی میں ہی دوں گا. الصوم لی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کو جزا بھی میں ہی دوں گا. واہ. اچھا بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، میں آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. بخاری صاحب لائن پہ رہیے گا، میں زبیری صاحب کی جانب آنا چاہ رہا ہوں. زبیری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں روح کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے؟ آپ نے بھی روح کی بات کی، مولانا صاحب بھی روح کی بات کر رہے ہیں، پھر روح کی بھی خوراک کی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے گفتگو کی. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی جی بخاری صاحب سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر گرنے والا پتا بھی میرے علم میں ہوتا ہے. بے شک کوئی شک. تو بالکل اسی طرح ہم زبان سے کتنے الفاظ نکالتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر، ایک پورے دن کے اندر، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اب یہ یاد ہی نہیں ہے کہ کل مغرب سے اب تک میں نے کتنے ایسے الفاظ بولے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں منع فرمایا ہے. اب جب میں اگر اپنے روزے کے ذریعے اپنی روح کی اخلاقی تربیت نہیں کر رہا ہوں، زبان سے جیسے لفظ آ رہے ہیں میں بولتا چلا جا رہا ہوں، نہ تو وہ روح کی پاکیزگی ہوگی، نہ اس کی اخلاقی تربیت ہوگی، نہ روزے کا روحانی فائدہ جس طرح آپ کو اٹھانا چاہیے تھا نہ آپ اٹھا پا رہے ہیں. اور پھر اس سے اگلی بات کہ قیامت والے دن آپ کو ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس روزے کے ذریعے اپنی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کر سکا، وہ اپنی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یعنی بہت سے لوگوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بھی یہ زبان بنے گی. بظاہر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کا انسان کو کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا، ایک لوتھڑا تو ہے
چھوٹی سی ایک چیز ہے, ہڈی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کے اندر ہڈی تو نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں انسانوں کی توڑوا دیتی ہیں, ادھر بھی پہنچاتی, ادھر سے ادھر بھی پہنچاتی, ادھر سے بھی, عرش سے لے کے فرش تک دونوں کام یہ کرتی ہے. اور دوسری بات, جو آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہ روح کی پاکیزگی اور اخلاقی تربیت کے بعد اصل جو انسان کو فائدہ ہونا ہے وہ اس روح کو جنت میں داخل ہونا ہے. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ اسی لیے آیا ہے کہ انسان 24 گھنٹے ہر لمحہ اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ کرتے کرتے بالآخر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا صرف یہی ہے کہ جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن کامیاب وہ شخص ہوگا جو آتش دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر. مجھے طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمود صاحب کال پر ہیں ہمارے ساتھ, آواز دیجیے گا جی پروڈیوسر صاحب. اچھا محمود صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جواب بھائی. اچھا محمود صاحب کیسے دیکھتے ہیں روح کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے؟ ہم نے پہلے یعنی کہ مرحلے میں آپ سے بات کی ہے, اب میں اسی چیز کو ایک ساتھ اس کی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے روح کے متعلق, انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی, آپ نے بھی روح سے متعلق بات کی ہے کیونکہ روحانی گفتگو ہے, روزے کی حوالے سے بات چل رہی ہے کہ روزے کے روحانی فوائد کیا ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ روح کی جو اخلاقی تربیت میں روزے کی اور ان کی ساتھ کتنا ان کا ربط ہے اور کتنا روزے کا عمل دخل ہے اس حوالے سے؟ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ جس کو میں نے بنا کر بھیج دیا وہ جہنم میں نہ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. اور اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادت بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ یہ کر کے جنت کے حصول کے قریب ہو جائیں. تو روزہ بھی اصل میں جو وہ انسان کی روح کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث, جب وہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص بد نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کے روزوں کو تو پایا لیکن اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا. اور اللہ بھی قرآن میں یہی فرماتے ہیں والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میرے رب نے مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے اور اجر عظیم ہے ان کے لیے, بلند ترین اجر سب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں جی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ بخاری صاحب. جی, اور دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو روزہ ہے یہ انسان کی تربیت اس طرح بھی کرتا ہے, اخلاقی لحاظ سے بھی یہ احساس دلوانا چاہتا ہے کہ جس طرح روزہ امیر جو ہیں یا شکم پرور جو لوگ ہیں وہ اگر روزہ رکھیں گے تو وہ فاقہ زدہ لوگوں کی اذیت کو سمجھ سکیں گے اور بھوک میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کا بھی انہیں احساس ہوگا. روزہ ہمیں یہ اثار اور احساس کا بھی سبق سکھلاتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر اس کی روح کے اندر پاکیزگی ہو جائے. صبر کی بات کی ہے. اچھا طاہر محمود بخاری صاحب نے کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل کنکلوڈ کیجیے گا جتنے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے طاہر محمود بخاری صاحب سے یا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, اس کو بالکل شارٹ سے لفظوں میں کنکلوڈ کیجیے گا, بالکل وقت بڑا شارٹ سے. باقر صاحب میں صرف مختصر ہی عرض کروں گا کہ جیسے ہم عرض کر رہے ہیں دونوں احباب کے روح کی پاکیزگی اور آخر میں جو اس کا نتیجہ ہے وہ انسان جیسا بھی ہے, اس کے اعمال جیسے بھی ہیں, وہ زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, آخر اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے. اب یہ دیکھیے اب دیکھیے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے, ہر لمحے یعنی اللہ تبارک و تعالی صرف بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس بندے کو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ شہر اولہ رحمت. اب جس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت برس گئی جنت میں چلا گیا. اگر بالفرض وہ پہلا عشرہ گزار چکا ہے اس کو احساس نہیں ہوا تو فرمایا کہ دوسرا عشرہ موجود ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, آپ آگے بڑھیے, اس عشرے کے اندر آپ مغفرت حاصل کر لیے. اگر بالفرض آپ نے 20 دن گزار دیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی لمحے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اب آخری عشرہ موجود ہے اور پھر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. اور وہ ایسی رات ہے کہ اب اس رات کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بدبخت اور بد نصیب ہی ہو سکتا ہے. اتنی آسانیاں دے دی گئی. ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پائے
ہر لمحہ اللہ اس کے ساتھ موجود ہو، اس کے شہرک کے قریب ہو اور وہ اس کو معاف نہ کرے۔ بالکل، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ پروفیسر نوید احمد زبیری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور حافظ سید طاہر محمود بخاری صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت ہی شکریہ۔ سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان جواد باقر کو اجازت دیجیے گا، اگر میرے سچے صاحب نے چاہا تو کل سے ضرور ایک نئے پینل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔